बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास के लिए उर्दू की एक बहुत ही अच्छी थोड़ी बड़ी कहानी है, लेकिन है बहुत प्यारी, खूबसूरत सी, अच्छी सी। इस कहानी का नाम है तीन बहरे और एक गूंगा, या एक गूंगा और तीन बहरे। ठीक है, मैं ये कहानी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आखिर में हम इसके सवाल जवाब भी करेंगे। तो कहानी में पढ़ता हूँ। एक गूंगा तीन बहरे। एक गूंगा तीन बहरे। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। बेचारा बहरा था। खा उसके कान पर चीखो, खा ढोल बजाओ, उसे बिल्कुल खबर ना होती। उसके पास 50-60 बकरियां थीं, जिन्हें चराने के लिए वो गांव से बाहर जंगल में जाता था। दिन भर जंगल में बकरियों के पीछे पीछे फिरता, और जब सूरज डूबने लगता तो बकरियों को हाँकता हुआ गांव वापस आ जाता। एक रोज़ दोपहर को चरवाहे को भूख लगी, तो उसने अपनी रोटियों की पोटली थैले से निकालनी चाही, लेकिन थैले में पोटली थी ही नहीं। वो हैरान होकर सोचने लगा कि आखिर पोटली कहाँ गई। सोचते सोचते उसे याद आया कि बीवी ने रोटियों की पोटली बांधकर दी तो थी, लेकिन वो उसे थैले में रखना भूल गया। उसका ख्याल था कि जब बीवी को पता चलेगा कि वो रोटियों की पोटली घर में भूल गया है, तो वो खुद लेकर चली आएगी। लिहाजा वो बीवी का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते चरवाहे की आंतें कुल हुवल्लाह पड़ने लगीं। ये बोला जाता है जब बहुत भूख लगती है ना, तो बोलते हैं भाई मेरी आंतें तो कुल हुवल्लाह पड़ रही हैं, ऐसे बोलते हैं उर्दू में। तो चरवाहे की आंतें कुल हुवल्लाह पड़ने लगीं और पेट में चूहे कलाबाजियाँ खाने लगे। बार बार उसकी नज़रें इस उम्मीद में गांव को जाने वाली पगडंडी पर उठ जाती कि शायद बीवी रोटी लेकर आ रही हो, मगर हर बार मायूस होकर वापस आ जाती। उसने सोचा मुमकिन है बीवी ने लड़के के हाथ रोटियां भिजवाई हों, मगर वो शायद गली के लड़कों के साथ खेल कूद में लग गया हो। ये सोचते ही चरवाहे का मुंह गुस्से से लाल हो गया। ये मगर नहीं आना चाहिए। मुंह गुस्से से लाल हो गया। सोचा ना, उसको गुस्सा आ गया कि वो लड़का रोटी लाने के बजाय वहाँ खेल में लग गया। उसने इधर उधर देखा। कुछ फासले पर एक घुड़सवार, ठीक है, यानी घोड़ा सवार, दरांती से दरख्तों की नरम नरम शाखें और पत्ते काट रहा था। चरवाहा लपक कर उसके पास गया और कहने लगा, भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम ज़रा इन बकरियों का ध्यान रखो। मैं अपनी दोपहर की रोटी घर भूल आया हूँ। भूख के मारे जान निकली जा रही है। बस जल्दी से 2-4 निवाले जहर मार करके वापस चला आऊँगा। ये इस तरह बोलते हैं ना, जहर मार करके मतलब जल्दी जल्दी खा के आ जाऊँगा। तुम ज़रा बकरियों को देखते रहना, कहीं कोई बकरी इधर उधर ना हो जाए। अब मज़ेदार बात ये हुई कि वो घोड़े वाला भी बहरा था। ओहो हो! चरवाहे ने जो कुछ उससे कहा, उसका एक लफ्ज़ भी उसने ना सुना। इसके बजाय वो ये समझा कि चरवाहा उससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते मांग रहा है। उसने जवाब दिया, चलो चलो, चलते बनो यहाँ से। इतनी मेहनत से तो मैंने अपने घोड़े के लिए पत्ते जमा किए हैं, और तुम आ गए मुफ्त में मांगने। दफान हो जाओ, मैं तुम्हें एक पत्ता भी नहीं दूंगा। ये कहकर घोड़े वाले ने हाथ से चरवाहे को भाग जाने का इशारा किया। उसकी एक बात भी चरवाहे की समझ में ना आई, लेकिन उसने मतलब ये निकाला कि वो कह रहा है, हाँ हाँ भाई, बड़े शौक से रोटी खाने जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारी बकरियों की देखभाल करता रहूंगा। ये समझकर चरवाहा अपने गांव की तरफ भागा। उसने सोचा था कि रोटी ना लाने पर वो बीवी को खूब बुरा भला कहेगा, लेकिन ये देखकर उसकी परेशानी की हद न रही कि बीवी बेचारी बिस्तर पर पड़ी बुखार में फूंक रही है। ओहो हो! पड़ोसन उसकी देखभाल कर रही थी। चरवाहा भागा भागा हकीम के पास गया और उससे दवा लेकर आया। फिर उसने जल्दी जल्दी रोटियों की पोटली खोली, बड़े बड़े लुक़्मे निगलने, पानी घटा-घट कर पिया और दोबारा जंगल की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर उसने देखा कि घोड़े वाला एक तरफ बैठा है, बकरियां घास चर रही हैं। चरवाहे ने दिल में कहा, अगर आज ये शख्स ना होता तो मैं बकरियां किसके हवाले करके जाता। उस शख्स ने अपना वक्त का कितना खर्च किया और बकरियों की निगरानी के लिए अभी तक बैठा हुआ है,
میں اس کی مہربانی کا کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ ہاں یاد آیا، میرے پاس جو لنگڑی بکری ہے وہ اسے کیوں نہ دے دوں؟ اس کا گوشت بھون کر خود بھی کھائے گا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی بھرے گا۔ چرواہے نے اس لنگڑی بکری کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور گھوڑے والے کے پاس آن کر بولا، بھائی میں تمہاری مہربانی کا بہت شکر گزار ہوں، معاف کرنا مجھے کچھ دیر ہو گئی، اصل میں میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں اس کی دوا لینے چلا گیا، میری طرف سے اس بکری کا تحفہ قبول کرو۔ گھوڑے والا جو اصل میں لکڑہارا تھا، یعنی لکڑیاں کاٹنے والا تھا، چرواہے کا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ بکری شاید کسی درخت پر چڑھتے ہوئے گر پڑی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس کا ذمہ دار یہ مجھے ٹھہرا رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا خون کھول گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم اور تمہاری بکری جائے جہنم میں کیا تمہارے باوا کا نوکر تھا جو تمہاری بکریوں کی نگرانی کرتا؟ اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی تو میں کیا کروں؟ غارت ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ چرواہا یہ سمجھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بکری مجھے پسند نہیں، کوئی دودھ دینے والی بکری دینی ہے تو دے دو، اس نے کہا، بھائی میں غریب آدمی ہوں، انہی بکریوں کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا ہوں، دودھ والی بکری میں دے دوں تو اپنا پیٹ کہاں سے بھروں گا؟ تم یہی بکری لے لو۔ ارے بے وقوف، میں کہتا ہوں یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لکڑہارا پھر چلایا۔ اس کا خیال تھا کہ چرواہا دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر تم نے بکری کی قیمت ادا نہ کی تو میں بہت برا ہوگا، میں تمہاری بکریوں پر لعنت بھیجتا ہوں، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ تمہاری یہ شریر بکریاں کس طرف چل رہی تھیں، اب زیادہ میرا مغز نہ کھاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ چرواہے نے دیکھا کہ لکڑہارے کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور نتنے پھڑک رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات ہے، میں نے اس شخص کو گالی تو نہیں دی، بکری کا تحفہ ہی پیش کیا تھا۔ اس نے پھر اس سے بکری قبول کرنے کی درخواست کی، مگر لکڑہارا غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اٹھ کر ایک گھونسا چرواہے کے مارا۔ چرواہے کو بھی تیش آ گیا، اس نے جواب میں 2 گھونسے اس کی پسلیوں میں رسید کیے۔ پھر دونوں میں ایسی خوفناک لڑائی ہوئی کہ توبہ ہی بھلی۔ ان کی لڑائی دیکھ کر لکڑہارے کا گھوڑا ہنہنایا، ادھر چرواہے کی بکریاں مل کر میں کرنے لگی۔ اتنے میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا اور ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر نزدیک آیا، پوچھنے لگا، بھائی کیا بات ہوئی، کیوں لڑ رہے ہو؟ چرواہے نے کہا، دیکھیے جناب، میں اسے لنگڑی بکری مفت دے رہا ہوں کیونکہ اس نے میری بکریوں کی رکھوالی کی ہے، مگر یہ دودھ والی بکری لینا چاہتا ہے۔ جب میں نے انکار کیا تو لڑنے مرنے پر تل گیا۔ مسافر نے اپنے بائیں کان پر ہاتھ رکھا اور زور سے بولا، بھائی معاف کرنا، میں ذرا اونچا سنتا ہوں، تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑی، پھر سے کہو، اور ہاں ذرا اونچی آواز سے۔ اتنے میں لکڑہارے نے اپنا بیان شروع کر دیا۔ وہ سمجھا کہ مسافر اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا۔ لکڑہارے نے اس کے گھوڑے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جناب والا، میں اپنے گھوڑے کے لیے جنگل سے گھاس کاٹ رہا تھا کہ یہ کمبخت چرواہا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا اپنی بکریوں کو چھوڑ کر، پھر بہت دیر میں واپس آیا اور ایک لنگڑی بکری لا کر میرے سامنے ڈال دی اور کہنے لگا کہ اس کی ٹانگ تو نے توڑی ہے۔ اب میں اتنی دیر سے اسے سمجھا رہا ہوں کہ بکری کی ٹانگ میں نے نہیں توڑی، لیکن یہ مانتا ہی نہیں، برابر وہی رٹ لگائے جا رہا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، یعنی اب جب میں تنگ ہو ہی گیا ہوں تو پھر ایسی کی تیسی۔ میں نے پہلے زبان سے سمجھایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں نے اس کی خوب ٹھکائی کی، تب ہوش ٹھکانے ہوئے، اب آپ ہی اسے سمجھائیے۔ مسافر حیرت سے منہ کھولے لکڑہارے اور چرواہے کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی سنائی نہ دیا، وہ بھی انہی دونوں کی طرح کانوں سے بہہ رہا تھا۔ جب لکڑہارے نے اس کے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک دم ڈر گیا، ہکلاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں، یہ گھوڑا میرا نہیں، میں تو پیدل سفر کر رہا تھا کہ ایک جگہ جنگل میں یہ مجھے آوارہ پھرتا ہوا نظر آیا، میں نے اسے پکڑ لیا، اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا آپ کا ہے تو میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، امید ہے آپ میری اس حرکت کو معاف کر دیں گے، ابھی تیسرا آدمی ہے۔ یہ کہہ کر مسافر نے اپنا گھوڑا وہیں چھوڑا اور اندھا دھند ایک طرف بھاگ نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ مجھے گھوڑے کی چوری کے جرم میں پکڑ کر قاضی کے پاس لے جائیں اور وہ مجھے
قید خانے میں ڈال دے۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر لکڑہارا اور چرواہا دونوں اس کے پیچھے دوڑے اور دیر تک تعاقب کرنے کے بعد آخر کار اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر وہ اسے کھینچتے ہوئے واپس وہیں لائے اور اصرار کرنے لگے کہ جب تک تم ہمارا جھگڑے کا فیصلہ نہیں کر دیتے تمہیں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب ان تینوں بہروں میں تکرار ہو رہی تھی کہ ایک فقیر ادھر آ نکلا۔ تینوں نے اسے گھیر لیا اور باری باری اپنا مقدمہ بیان کرنے لگے۔ فقیر ان کی باتوں کا ایک ایک لفظ اچھی طرح سن رہا تھا، لیکن وہ کوئی فیصلہ سنانے سے عاجز تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدائشی گونگا تھا۔ اس نے ان تینوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ فقیر کی آنکھوں میں کچھ ایسی چمک تھی کہ یہ تینوں خوف زدہ ہو گئے۔ فقیر برابر انہیں دیکھتا رہا۔ انہیں ایسا لگا جیسے اس کی نگاہیں ان کی کھوپڑیوں کے پار ہوتی جا رہی ہیں۔ یکا یک گھوڑے والا مسافر اپنے گھوڑے پر سوار اور گھوڑے کو اڑا کر وہاں سے آنن فانن رفو چکر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جناب بھاگا ایک تو گھوڑا لے کے۔ ٹھیک ہے، یہ عجیب سی تصویر بنائی ہوئی۔ لکڑہارے نے بھی جلدی جلدی گھاس اور پتے اپنی پیٹھ پر لادے اور بھاگ نکلا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور گاؤں کی طرف کی جانب روانہ ہوا۔ فقیر وہیں کھڑا انہیں دیکھتا اور مسکراتا رہا۔ جب یہ تینوں بہرے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ بھی اپنی راہ پر ہو لیا۔ اس نے سوچا بے شک بولنے کی قوت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر کوئی شخص میری طرح گونگا ہو تو یہ آنکھیں بھی بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، واہ بھائی واہ، زبردست کہانی تھی۔ اس کے اندر تو بڑا لاجک تھی اور بڑا مزہ تھا۔ ایک گونگا اور تین بہرے، وہ تینوں ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ پائے اور یہ سمجھ تو پائے لیکن یہ کچھ ان کو بتا نہیں سکے۔ کہانی اس طرح سے جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ چلیے آئیے اب ہم اس کے سوالات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سوالات اتارتے جائیے۔ پہلا سوال، میں آپ کو واپس شروع سے دکھاتا ہوں سارے سوالات۔ ٹھیک ہے، یہ ہے سوال نمبر آپ کا 1۔ اب آپ چوتھی کلاس میں ہیں، خود سے سوال پڑھیں توجہ کے ساتھ اور پھر اس کا جواب بھی دیکھیں اور پھر اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اسکرین پر آپ کے سامنے دوسرا سوال اور اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد یہ اسکرین پر تیسرا سوال اور اس کا جواب، چوتھا سوال اور اس کا جواب۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پانچواں سوال اور اس کا جواب، چھٹا سوال اور اس کا جواب، ساتواں سوال اور اس کا جواب، اس کے بعد یہ آٹھواں سوال اور اس کا جواب، پھر یہ نواں سوال اور اس کا جواب، اور پھر یہ آخر میں 10واں سوال۔ ٹھیک ہے، چلیں سوال کے بعد پھر اب آپ کے پاس ایم سی کیوز آ رہے ہیں اسکرین کے اوپر۔ آپ کو ایک ایم سی کیوز کاپی میں اتارنا ہے اور جو درست جواب ہے وہ اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ایم سی کیوز، اس کے بعد یہ تیسرا ایم سی کیوز، تیسرا ایم سی کیوز، اس کے بعد یہ چوتھا ایم سی کیوز۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پانچویں کے بعد یہ چھٹا، چھٹے کے بعد یہ ساتواں اور ساتویں کے بعد یہ آٹھواں۔ ٹھیک ہے، آٹھویں ایم سی کیوز کے بعد نواں اور نویں کے بعد آخری میں سب سے 10واں ایم سی کیوز۔ ٹھیک ہے، اسکرین کو آپ روکتے جائیے، ایم سی کیوز اتارتے جائیے اور پھر اپنی کاپی میں جو درست جواب ہے وہ لکھتے جائیے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہیں آپ کی خالی جگہیں، مناسب الفاظ سے خالی جگہیں آپ کو پر کرنی ہے۔ چرواہا ڈیش تھا، چرواہے کے پاس ڈیش 60 بکریاں تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہانی میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ تیسری خالی جگہ سے لے کے 8ویں خالی جگہ تک یہ اسکرین ہے اور اس کے بعد یہ 10 سوالات آپ کی یہاں پر خالی جگہ کے کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد جملے درست کریں، یہ سب غلط جملے لکھے ہوئے ہیں، آپ کو غلط جملہ درست کر کے لکھنا ہے اپنی کاپی کے اندر۔ ٹھیک ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا جملہ، ساتواں، آٹھواں اور یہ آخر میں نواں اور 10واں جملہ۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ تھی جناب ایک بہرا اور ایک گونگا اور تین بہرے، کہانی کا گونگا۔
ٹھیک ہے، تو یہ کہانی ہم نے پڑھی، بڑی زبردست کہانی تھی، چھوٹی سی، اور کہانی کو آپ پھیلا بھی سکتے ہیں، سوچیں اس کے پیچھے اس کی بیوی کو کیا ہوا، ٹھیک ہے، بیوی کیوں زخمی ہو گئی یا کیوں اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، بخار کیوں چڑھ گیا اس کو، کیونکہ صبح جب وہ گھر سے نکلا تھا تو صحیح تھا، لیکن وقتاً فوقتاً کیسے اس کو بخار چڑھا، کیا ہوا، یہ آپ کہانی سے پار جا کے بھی سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔